अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। दानियाल हमेशा से जानता था कि उसका घर अमीरों की दुनिया से बहुत दूर है। जनूबी पंजाब के एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और कच्चे फर्श वाले घर में उसकी ज़िंदगी गुजरती रही। उसके बाप अल्लाह दिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते करते कमर तोड़ मेहनत से थक जाते, मगर पैसे इतने ना होते कि घर के बुनियादी खर्चे भी आसानी से पूरे हो जाएं। दानियाल की माँ रेशमा कभी सिलाई करती, कभी गांव की औरतों के कपड़े धोती और कभी किसी के घर बर्तन मांज कर 100-200 रुपए कमा लेती। लेकिन लेकिन फाकों से बच जाना अक्सर उनके लिए कामयाबी समझा जाता था। बारिश के दिन तो उनके लिए मज़ीद आजमाइश का सबब होते। छत में से पानी टपकता, दीवारें गीली हो जाती और दानियाल की छोटी बहन एमन अक्सर सर्दी से कांपती हुई कोने में दुबक जाती। ऐसे में दानियाल आग के पास बैठकर उसके हाथ पकड़कर गर्म करने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिल में ये भी डर रहता कि कब तक वो इस सब गुर्बत से लड़ते रहेंगे, कब तक वो अपनी माँ को मेहनत मशक्क़त करते देखेगा, कब तक छत के इन सुराखों में चांदनी दाखिल होती रहेगी और उसके ख्वाब ठंडी हवाओं में जम कर रह जाएंगे। दानियाल ने छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था। पढ़ने का बहुत शौक था, मगर जब घर में रोटी ना हो तो किताबें बेमानी लगती हैं। उसने अपने वालिद के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। कभी गंदम की कटाई में हाथ बटाता, कभी मजदूरी के लिए करीबी कस्बे जाता, कभी किसी दुकान पर छोटे मोटे काम कर लेता, मगर घर का खर्च जितना पड़ता, आमदनी उतनी ही कम होती। उसका एक छोटा भाई भी था, फरहान, जो स्कूल जाता था। दानियाल ने उसे बचपन से यही कहा था, तू ज़रूर पढ़ेगा, मैं कुछ भी कर लूँगा मगर तुझे पढ़ाऊँगा। यही सोचकर वो हर रोज़ नई मेहनत की तलाश में निकलता। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था और खेतों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी, दानियाल ने अपने बाप को ज़मीन पर बैठे थके हारे देखा। अल्लाह दित्ता की कमर दर्द से सीधी नहीं होती थी। दानियाल ने उनके करीब बैठकर कहा, अब्बा, अगर मैं सऊदी अरब चला जाऊं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अल्लादित्ता ने हैरानी से उसे देखा, जैसे वो इस बात के लिए तैयार ही ना हो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और नम आंखों से कहा, बेटा, अगर तेरे नसीब में बेहतरी है तो जा, मगर हमारा दिल तो यहाँ है। तेरे बगैर घर खाली हो जाएगा। माँ ने ये बात सुनी तो उसके हाथ से दुपट्टा गिर गया। वो दानियाल के पास आकर उसे गले लगाकर रोने लगी। बेटा, मैं तुझे कैसे पराए मुल्क भेज दूँ? वहाँ तो कोई अपना भी नहीं, कोई देखा भाला नहीं। मगर दानियाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, जानता हूँ, मगर अगर मैं ना गया तो ये घर कभी ठीक नहीं होगा। छत का भी सोचें, एमन के कपड़ों का भी, फरहान की फीस का भी। रेशमा ने आंखें साफ की। आखिर उसने भी हल्का सा सर हिला दिया। माँ का दिल टूटा ज़रूर, मगर उसने बेटे की आंखों में वो रोशनी देखी थी जो शायद किस्मत की पहली किरण थी। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि दानियाल सऊदी अरब जा रहा है। कुछ लोग हंसत से बोलते, लो जी, एक और लड़का बाहर जा रहा है, पता नहीं वापस आएगा भी या नहीं। कुछ लोग दुआएं देते, अल्लाह खैर करे, बेटा कामयाब होकर आना। मगर सबसे ज़्यादा दुखी एमन थी, जो दानियाल की टांग पकड़कर बोली, भाई, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं रात को कैसे सोऊंगी? दानियाल ने उसे गोद में उठाया और प्यार से कहा, मैं वापस आऊँगा, तेरे लिए नए कपड़े भी लाऊंगा, खिलौने भी, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। जाने वाली रात घर में अजीब खामोशी थी। दानियाल ने अपना छोटा सा बैग तैयार किया, जिसमें 2 जोड़े कपड़े, एक कुरान शरीफ, माँ का दिया हुआ तावीज़ और अपनी बहन की बनाई हुई कड़ी थी। घर के सहन में
کھڑے ہو کر اس نے ٹوٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور لمبی سانس لی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا اور امید بھی۔ صبح ہوتے ہی وہ بس اڈے کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں کے رختے سفر کی دھول اس کے پیروں سے اٹھ رہی تھی، لیکن اس کا دل مادر وطن کی مٹی سے جڑا ہوا تھا۔ اسے ایک ایک قدم بھاری لگ رہا تھا۔ ایمن رو رہی تھی، ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور باپ خاموش کھڑا تھا۔ دانیال نے جاتے جاتے تینوں کے ہاتھ چومے اور بولا، دعا کریں، میں آپ سب کے لیے واپس لوٹ کر آؤں گا، بہتر زندگی کے ساتھ۔ اور پھر وہ بس میں بیٹھ گیا۔ کھڑکی سے باہر جھانک کر اس نے آخری بار اپنے گاؤں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر دل میں ایک عہد تھا۔ غربت نے جن خوابوں کو کچلا تھا، وہ خواب میں دوبارہ زندہ کر کے لاؤں گا۔ سعودی عرب کی گرم اور تیز ہوا جب دانیال کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ کر کسی نئی دنیا میں قدم رکھ رہا ہو۔ ایئرپورٹ پر اتنی چہل پہل، اتنی روشنی، اتنے اجنبی لوگ۔ دانیال نے کبھی خواب میں بھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، مگر دل کے ایک کونے میں خوف بھی موجود تھا۔ نہ زبان آتی تھی، نہ جگہ کا پتہ، اور نہ ہی کسی کا سہارا۔ لیکن امید کے سہارے انسان بڑے پہاڑ عبور کر لیتا ہے، اور یہی امید دانیال کے دل میں دھڑک رہی تھی۔ ایجنٹ نے اسے شہر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں موجود دکان پر اتارا جہاں اس کی پہلی ملازمت تھی۔ دکان کا باہر کا منظر تو خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن اندر کا ماحول بہت تیز تھا۔ ایک طرف عرب گاہک زور سے بول رہے تھے، دوسری طرف تو بنگالی ملازم سامان اٹھا اٹھا کر ہانپ رہے تھے، اور دکان کا مالک بار بار چیخ کر سب کو حکم دے رہا تھا۔ دانیال نے گھبرا کر ایجنٹ کی طرف دیکھا، مگر اس نے بس کندھے اچکا کر کہا، بس بیٹا، یہی کام ہے، چل اب اندر۔ دانیال کا پہلا ہی دن سخت آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے صفائی بھی کرنی پڑی، مال بھی اٹھانا پڑا، کبھی شیشے صاف کرنے پڑتے، کبھی گاہکوں کو سامان پکڑانا پڑتا۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ چند منٹ بعد ہی اس کی قمیض پسینے سے بھیگ گئی۔ عربی زبان نہ آنے کی وجہ سے اکثر لوگ اسے ہاتھ کے اشاروں سے ڈانٹ دیتے، کئی بار بے وجہ جھڑک بھی ملتی، لیکن دانیال نے سر جھکائے رکھا اور دل میں بس ایک ہی بات دہرائی، گھر والوں کے لیے صبر کر۔ دن گزرتے گئے۔ دانیال ہر روز صبح فجر کے بعد اٹھتا، روٹی پر چائے لگا کر کھاتا اور پیدل چلتا ہوا دکان پہنچتا۔ وہ ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچتا اور بعد میں نکلا کرتا۔ اس کی دیانتداری، صفائی، خاموشی اور محنت نے آہستہ آہستہ دکان کے مالک کو بھی متاثر کر لیا تھا۔ کبھی کبھار وہ کہہ دیتا، ہاذا ولد ممتاز، یہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ یہ الفاظ دانیال کے لیے تنخواہ سے بڑھ کر تھے۔ ایک دوپہر دکان کا مالک کچھ خریداری کے لیے باہر جا رہا تھا کہ اچانک اس کے دوست ایک پاکستانی میاں فصیح اپنی بڑی گاڑی میں دکان کے سامنے رکے۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ فصیح صاحب کی نظر اچانک دانیال پر پڑی۔ دانیال بڑی محنت سے سامان سجانے میں لگا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور جسم پر پسینہ تھا، مگر انداز میں شرافت تھی، آنکھوں میں عاجزی تھی۔ فصیح صاحب نے پوچھا، یہ لڑکا پاکستان سے ہے؟ مالک نے کہا، ہاں۔ بہت محنتی ہے، جو کہو کر دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، چیز نہیں چھپاتا۔ فصیح صاحب نے کچھ دیر دانیال کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، کیسے لڑکے کم ہوتے ہیں۔ اسی دوران دانیال قریب آیا، سلام کیا اور دونوں کے سامنے سے سامان اٹھا کر گودام کی طرف جانے لگا۔ فصیح صاحب نے مالک سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں اسے اپنے گھر لے جاؤں، مجھے ایک دیانتدار لڑکے کی ضرورت ہے۔ مالک نے فوراً حامی بھر لی، اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ شام کو مالک نے دانیال کو بلایا اور کہا، اچھے لڑکے، آج تیرا نصیب بدلنے والا ہے۔ کل سے تو ایک پاکستانی بزنس مین کے گھر کام کرے گا۔ بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، محنت کرے گا، عزت ملے گی۔
دانیال کے دل میں خوف بھی تھا اور خوشی بھی۔ کیا وہ نئے ماحول میں چل پائے گا؟ وہ تو صرف ایک دکان کا چھوٹا سا ملازم تھا۔ گھر میں کام کرنا تو بہت بڑی ذمہ داری تھی، مگر قسمت کا دروازہ جب کھلے تو انسان پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگلے دن صبح فجر کے بعد ایک بڑی لینڈ کروزر دکان کے باہر آ کر رکی۔ اس میں میاں فصیح بیٹھے تھے۔ دانیال نے بیگ اٹھایا، پیچھے مڑ کر دکان کو آخری بار دیکھا جہاں اس نے اپنی پہلی محنت کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی شہر کی بڑی سڑکوں پر چلتی ہوئی ایک خوبصورت محلے کی طرف بڑھنے لگی۔ دونوں طرف بلند و بالا عمارتیں، شاندار مارکیٹیں اور بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر دانیال حیران رہ گیا۔ اسے لگا وہ کسی دوسری دنیا میں داخل ہو رہا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں اس جیسا غریب لڑکا کم ہی پہنچ سکتا ہے۔ میاں فصیح نے راستے میں پوچھا، بیٹا پاکستان میں کون کون ہے تمہارے؟ دانیال نے نم آنکھوں سے جواب دیا، ابا، اماں، ایک بھائی اور ایک بہن۔ فصیح صاحب نے سر ہلایا اور کہا، اچھا، ہم دیکھیں گے کہ تمہاری زنجیریں ایک ایک کر کے کیسے ٹوٹتی ہیں۔ اگر تم محنت کرو گے تو یہ ملک تمہیں سب کچھ دے گا۔ دانیال نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اس کی زندگی واقعی بدلنے والی ہے۔ گاڑی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، اس کے دل میں امید بھی بڑھ رہی تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ آج جو دروازہ کھل رہا ہے وہ اس کی پوری تقدیر بدل دے گا۔ جب لینڈ کروزر شہر کے پوش علاقے میں داخل ہوئی تو دانیال کی آنکھیں بار بار کھڑکی سے باہر دیکھنے لگیں۔ اونچے اونچے درخت، چوڑی سڑکیں، صاف ستھرا ماحول اور ہر طرف شاندار محلات۔ دانیال نے زندگی میں کبھی ایسا علاقہ نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی آخرکار ایک بڑی سفید دیواروں والے گھر کے سامنے رکی، جس کے اوپر سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے تھے اور گیٹ پر وردی پہنے محافظ کھڑے تھے۔ دانیال نے اپنے ہاتھوں کی نمی پونچھتے ہوئے بیگ اٹھایا اور آہستہ سے باہر نکلا۔ میاں فصیح نے مسکراتے ہوئے کہا، خوش آمدید، اب یہ تمہارا گھر بھی ہے، ڈر مت، بس انسانیت اور محنت کا دامن نہ چھوڑنا۔ گیٹ کھلا تو اندر کا منظر کسی 5 اسٹار ریزورٹ جیسا تھا۔ ایک طرف سبز لان پھیلا ہوا، درمیان میں چھوٹا سا فوارہ اور دوسری طرف شیشے کی بنی ہوئی روشن کھڑکیاں۔ دانیال کی سانسیں رک سی گئیں۔ اسے لگا جیسے وہ کسی بادشاہ کے گھر آ گیا ہو۔ دروازہ کھلا تو ایک باوقار پاکستانی خاتون باہر آئیں، سر پر ہلکا سا دوپٹہ، آنکھوں میں سنجیدگی اور انداز میں وقار۔ میاں فصیح نے کہا، یہ میری بیگم نائزہ ہیں۔ بیٹا دانیال آج سے ہمارے گھر رہے گا اور کام بھی یہی کرے گا۔ نائزہ نے دانیال کو اوپر نیچے تک دیکھا، نظر میں سختی بھی تھی اور پرکھ بھی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، سلام، امید ہے تو محنت سے کام کرو گے۔ دانیال نے گھبرا کر سر جھکا کر جواب دیا، جی بیگم صاحبہ، انشاءاللہ۔ نائزہ کی شخصیت میں ایک خاص رعب تھا۔ دانیال کو فوراً محسوس ہوا کہ یہ گھر بہت منظم ہے، ہر چیز وقت، اصول اور تہذیب سے چلتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ متاثر کن بات یہ تھی کہ گھر میں سب لوگ دانیال کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، جیسے انہیں کسی بھروسے مند انسان کی کمی تھی۔ اسے ایک صاف ستھرا کمرہ دکھایا گیا جو پہلے ڈرائیور کے لیے مخصوص تھا۔ دانیال حیران رہ گیا۔ پلنگ صاف، الماری خالی، کھڑکی سے لان کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ یہ کمرہ اس کے گاؤں کے پورے گھر سے زیادہ صاف اور آرام دہ تھا۔ اس نے بیگ بیڈ پر رکھا اور کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ اسے لگا جیسے رب نے اس کے لیے واقعی نیا دروازہ کھولا ہے۔ پہلے ہی دن اسے گھر کے اصول سمجھائے گئے۔ صبح فجر کے بعد گاڑیوں کی صفائی، دن میں میاں فصیح کے ساتھ آنا جانا، شام کو گھر کی خریداری اور سب سے اہم بیگم صاحبہ یعنی نائزہ کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ نائزہ اپنے مزاج کے مطابق بہت منظم تھیں۔ ان کے لیے وقت کی پابندی، صفائی اور احترام سب سے بڑا اصول تھا۔ اگر کوئی غلط کام ہو جاتا تو وہ شدید ناراض ہو جاتی تھیں، لیکن دانیال میں ایک خوبی تھی، وہ کبھی بحث نہیں کرتا تھا۔ نرمی سے، معاف کیجیے گا بیگم صاحبہ، آئندہ خیال رکھوں گا کہہ کر ہر غلطی سیکھ لیتا تھا۔
नायज़ा इब्तदा में उसकी खामोश तबीयत से ज़रा परेशान रहती थी, मगर तीसरे ही दिन उन्होंने देखा कि दानियाल गाड़ी की अंदरूनी सफाई ऐसे कर रहा है जैसे वो अपनी जान लगा रहा हो। वो फोम से सीटें साफ कर रहा था, शीशा इस एहतियात से पोंछ रहा था कि कहीं कोई निशान ना रह जाए। नायज़ा ने दूर से खड़े होकर देखा और दिल में गैर महसूस तौर पर एक नरमी उभरने लगी। एक शाम मियाँ फसी ने कहा, दानियाल, कल हम शहर के दूसरी तरफ जाएंगे, गाड़ी तैयार रखना। जी साहब। और नायज़ा को मेरे साथ हस्पताल जाना है, तुम इनके साथ रहना। दानियाल ने अदब से सर झुका दिया। उसी शाम जब वो लॉन में पाइप से पौधों को पानी दे रहा था, नायज़ा खामोशी से खिड़की के पीछे खड़ी उसे देख रही थी। नौजवान लड़का जिसकी उम्र अभी ज़िंदगी के इब्तदाई मोड़ पर थी, इतनी संजीदगी और मेहनत से हर काम कर रहा था कि नायज़ा को बेइख्तियार अपने मरहूम बेटे की याद आ गई, जो बचपन में ही दुनिया छोड़ गया था। नायज़ा ने आंखें फेर लीं, मगर दिल एक लम्हे को थम गया। आहिस्ता आहिस्ता दानियाल घर वालों के दरमियान अहम हो जाने लगा। फसी साहब उसकी तरबियत और किरदार से मुतमईन थे और दीगर मुलाजमीन भी उसे इज्जत देते थे, क्योंकि वो कभी किसी को हुक्म नहीं देता था, ना किसी से सख्त बात करता था। नायज़ा के लिए वो एक ऐसा इंसान था जो बगैर कहे हर काम कर देता था। दिन गुजरते गए, दानियाल को अब एहसास होने लगा था कि ये घर सिर्फ रोज़गार नहीं बल्कि किस्मत का एक दरवाज़ा है, जो शायद इसे किसी बहुत बड़ी आजमाइश या बहुत बड़ी नेमत की तरफ ले जाने वाला है। वो नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में यही घर उसके लिए एक रिश्ता लिख देगा, जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सऊदी अरब की गर्मी उस दिन कुछ ज़्यादा ही शदीद थी, लेकिन घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। फसी साहब बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हुए थे और घर की मुकम्मल जिम्मेदारी दानियाल और बाकी अमले पर थी। नायज़ा अपने कमरे में थी, मगर उनके चेहरे पर पिछले चंद हफ्तों से थकन और बेचैनी नुमायां थी। कभी वो चलते चलते सांस फूलने लगती, कभी सीने में अजीब सी घबराहट महसूस करती और कभी बैठे बैठे आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता। मगर वो किसी को कुछ बताती नहीं थी। वो अपनी शख्सियत के लिहाज से बहुत मजबूत थी, अपने दर्द को अपने अंदर रखने वाली। सुबह नाश्ते के बाद अचानक नायज़ा ने हल्की सी कराह के साथ कुर्सी का सहारा लिया। दानियाल करीब ही खड़ा था। उसने फौरन पूछा, बेगम साहिबा, तबीयत ठीक नहीं है लगती। नायज़ा ने अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए कहा, हाँ बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, शायद हार्ट का मसला हो रहा है, पता नहीं। दानियाल फौरन आगे बढ़ा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अस्पताल ले चलूं अभी। नायज़ा ने पहले इनकार किया, मगर चेहरे की जर्दी उन्हें खुद फैसला बदलने पर मजबूर कर गई। ठीक है, चलते हैं। दानियाल ने फौरन गाड़ी निकाली, एसी मुनासिब रखा, सीट एडजस्ट की, दरवाज़ा खोला और नायज़ा को आहिस्तगी से सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। अस्पताल का रास्ता उसके लिए बेहद संजीदा था। वो बार बार रेयर व्यू मिरर में देखता कि नायज़ा ठीक से सांस ले रही हैं या नहीं। कभी हाथ खुजाते, कभी खिड़की से बाहर देखती, जैसे दिल में कोई भारी बोझ हो। दानियाल के दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। वो चाहे कितनी ही मेहनत से काम करता, मगर नायज़ा के लिए उसके दिल में एक अजीब सी इज्जत और नरमी पैदा हो चुकी थी, जैसे वो उसके घर की बुजुर्ग हों। अस्पताल पहुंचकर दानियाल ने व्हील चेयर मंगवाई, नायज़ा को सहारा दिया और बगैर किसी वक्त ज़ाया किए इन्हें डॉक्टर के कमरे तक ले गया। वो बाहर बैठा बेचैनी से उंगलियां मरोड़ता रहा। उसे नहीं मालूम था कि अंदर क्या हो रहा है, मगर हर गुजरता लम्हा उसकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। तकरीबन 25 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। नायज़ा बाहर आई, मगर उनके चेहरे पर हैरत, खौफ और जज्बात का एक तूफान था। उनके हाथ में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, मगर वो उसे मजबूती से पकड़ ना पा रही थीं। आंखें नम थीं, होंठ कँपकपा रहे थे और सांस बेतरतीब थी। दानियाल ने घबरा कर पूछा, बेगम साहिबा, सब ठीक तो है? डॉक्टर ने क्या कहा?
नायजा ने आहिस्ता आहिस्ता दानियाल की तरफ देखा। आंखों से आंसू एकदम बह निकले। दानियाल, उनकी आवाज़ टूट गई। मैं हामिला हूँ। दानियाल के कदम जैसे ज़मीन पर जम गए। कुछ लम्हों तक उसे अपना सांस आता महसूस ना हुआ। हाँ, हामिला? नायजा ने सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा है 6 हफ्ते हो चुके हैं। फिर अचानक उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और बेइख्तियार रोने लगी। दानियाल ने उनकी तकलीफ़ महसूस की। वो फ़ौरन आगे बढ़ा, मगर अदब से फासला रखते हुए कहा, बेगम साहिबा, अल्लाह की तरफ से ये बड़ी खुशखबरी है। आप क्यों रो रही हैं? नायजा ने लरजती आवाज़ में कहा। दानियाल, मेरी उम्र हो चुकी है। 60 साल की औरत माँ कैसे बन सकती है? लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे ये सब संभालूंगी? फसी भी यहाँ नहीं, सब कुछ मेरे सर पर है। दानियाल ने पूरी नरमी से कहा, बेगम साहिबा, अल्लाह ने चाहा तो सब आसान हो जाएगा। जिस रब ने ज़िंदगी दी है वो हिफाजत भी करेगा। आप अकेली नहीं हैं, हम सब साथ हैं, मैं भी। वो अल्फाज जैसे नायजा के दिल में उतर गए। वो आहिस्तगी से उठी और दानियाल की तरफ शुक्रिया भरे अंदाज में देखा, जैसे किसी ने उन्हें सहारा दिया हो। जब वो बिखरने ही वाली थी, घर वापस आकर माहौल बदल चुका था। पहले नायजा तन्हा महसूस करती थी, मगर अब उनके अंदर एक नई जिंदगी पल रही थी और सारे खौफ के बावजूद वो इस खुशखबरी को महसूस कर रही थी। घर के खादिम भी हैरान थे कि आज दानियाल किस कदर एहतियात से नायजा के लिए हर चीज़ तैयार कर रहा था। पानी गर्म रखना, खाना नरम रखना, दवाएं वक्त पर देना, चलने में सहारा देना। रात को नायजा अपने कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर इस दफ़ा डर के नहीं, उम्मीद के। उन्होंने खुद से कहा, अल्लाह ने मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी लिखी है, क्यों ना मैं भी खुद पर भरोसा करूं। दानियाल बाहर बैठा लॉन में पौधों को पानी दे रहा था। उसे एहसास नहीं था कि अब उसके कंधों पर सिर्फ किसी मालकन का नहीं, बल्कि एक माँ बनने वाली औरत का सहारा बनने वाली जिम्मेदारी है। आने वाला वक्त उसके लिए इतना बड़ा इम्तिहान बनने वाला था, जिसका वो अभी अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था। नायजा के हमल की खबर पूरे घर में एक अजीब सी खामोश खुशी की लहर लेकर आई, मगर उसके साथ साथ एक खौफ भी था, जिसे हर कोई महसूस तो कर रहा था, मगर ज़ुबान पर नहीं लाता था। 60 साल की औरत के लिए हमल का सफ़र बहुत मुश्किल था, और अगर कोई चीज़ इन्हें सहारा दे सकती थी तो वो था किसी सच्चे, बाएतमाद और खलूस भरे इंसान का साथ, और वो इंसान दानियाल था। नायजा की तबीयत अब पहले से ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। थोड़ा सा चलने से सांस फूल जाता, सीढ़ियाँ चढ़ना तो नामुमकिन था, और कभी कभी सर में इतना दर्द होता कि आंखें भी खोलना मुश्किल हो जाता। दानियाल ने ये सब बहुत करीब से देखा, और उसे ये समझ आ गया कि अब उसका काम सिर्फ एक ड्राइवर होना नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे वजूद का सहारा बनना है जिसके पास अब इस वक्त हकीकी मानों में कोई नहीं था। फसी साहब अक्सर बैरून मुल्क होते थे। बिजनेस उनकी पूरी तवज्जो मांगता था, और वो खुद भी इस उम्र में वालिद बनने की खबर सुनकर खौफजदा थे। वो नायजा का ख्याल रखते ज़रूर थे, लेकिन वो इस तरह मौजूद नहीं रह सकते थे जैसे दानियाल हर वक्त रहता था। दानियाल सुबह फजर के वक्त उठता, नायजा के कमरे के बाहर हल्की आवाज़ में सलाम दुआ करता, बेगम साहिबा, तबीयत कैसी है? दवा दे दूँ? पानी ले आऊं? पहले पहल नायजा जवाब में सिर्फ हल्का सा सर हिलाती, मगर वक्त के साथ वो नरम पड़ती गईं। कभी कहती, दानियाल, खिड़की का पर्दा हटा देना, रोशनी अंदर आ जाएगी तो शायद अच्छा लगेगा। कभी कहती, आज खाना हल्का तैयार कर देना, दिल घबरा रहा है। और कभी आहिस्ता आवाज़ में पूछती, क्या मैं पैदल थोड़ा चल सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा है हल्की वॉक ज़रूरी है। और दानियाल फ़ौरन सर झुकाकर कहता, जी ज़रूर बेगम साहिबा, मैं साथ हूँ ना। हर 2-3 दिन बाद नायजा को अस्पताल ले जाना ज़रूरी था। दानियाल गाड़ी बहुत एहतियात से चलाता। वो हमेशा रफ्तार कम रखता,
اگر سڑک پر ذرا سا بھی جھٹکا ہوتا تو فوراً اپنی نشست سیدھی کر کے پوچھتا، بیگم صاحبہ جھٹکا تو نہیں لگا؟ نائزہ انہی لمحوں میں دانیال کی نرمی کو محسوس کرتی اور انہیں یقین ہوتا کہ اللہ نے واقعی ان کے لیے کسی اچھے انسان کو چنا ہے۔ اس دوران دانیال کا اپنا جسم، اس کا وقت، اس کی تھکن سب کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ صرف نائزہ کی ضرورت اور ان کی حفاظت کے گرد گھومتا رہا۔ ہسپتال میں وہ ڈاکٹر سے سوالات کرتا، رپورٹس پکڑتا، نائزہ کو سہارا دے کر اٹھاتا، ویل چیئر دباتا اور پھر گھر واپس جا کر ان کی دوائیں ترتیب سے رکھتا۔ گھر کے ملازمین اس کا اتنا احترام کرتے کہ اب وہ اسے بھائی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن نائزہ دوپہر کے وقت صوفے پر نیم دراز تھیں، ان کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر بے چینی تھی۔ انہوں نے مدھم آواز میں پکارا، دانیال، مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہ سب سنبھال نہیں پاؤں گی۔ دانیال نے فوراً قریب آ کر نرمی سے کہا، کیوں نہیں پائیں گی بیگم صاحبہ؟ آپ مضبوط ہیں، آپ کی ہمت پورے گھر کی ہمت ہے، اللہ نے رحمت دی ہے، وہی حفاظت بھی کرے گا، آپ بس دل مضبوط رکھیں۔ نائزہ نے پہلی بار دانیال کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر کہا، اگر تم نہ ہوتے شاید میں ہمت ہی نہ کر پاتی۔ یہ جملہ جیسے دانیال کے دل میں اتر کر رہ گیا۔ وہ احترام سے سر جھکا کر پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس ابھرا کہ اس گھر میں اس کی اہمیت معمولی نہیں رہی۔ وہ صرف نوکر نہیں تھا، وہ گھر کا سہارا تھا۔ وقت گزرتا گیا، نائزہ کی طبیعت کبھی بہتر، کبھی بری، کبھی وہ گھنٹوں سونے سے قاصر رہتی، کبھی رات کے بیچ میں اٹھ کر پانی مانگتی، کبھی گھبراہٹ کے دورے پڑتے۔ ہر بار دانیال ہی دوڑ کر آتا۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں ہر لمحہ یہ محسوس ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی اس احتیاط سے کرتا جیسے کوئی اپنے گھر کی ذمہ داری ہے۔ پانی گرم رکھنا، کمرے میں خوشبو لگانا، کھڑکیاں دھوپ کے مطابق کھولنا اور بند کرنا، دوائیوں کے ٹائم لکھ کر رکھنا۔ ایک رات نائزہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھیں۔ دانیال باہر لابی میں چارپائی پر بیٹھا تھا، نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ اندر سے نائزہ کی بے چینی کی ہلکی ہلکی آوازیں سن کر اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی، بیگم صاحبہ سب ٹھیک تو ہے؟ نائزہ نے مدھم سی آواز میں کہا، دانیال مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دانیال نے فوراً کہا، ڈر کس بات کا بیگم صاحبہ، میں ہوں نہ باہر، پریشان نہ ہوں۔ نائزہ نے آہستہ سے پوچھا، تم جا تو نہیں جاؤ گے نا؟ یہ جملہ سن کر دانیال کے دل پر جیسے ایک اثر سا ہوا۔ نہیں بیگم صاحبہ، جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس رات نائزہ بہت دیر تک خاموش رہیں، مگر ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ پہلی بار کسی لفظ پر واقعی بھروسہ کر رہی تھیں۔ دانیال کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہی وعدہ آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کو ایسی سمت میں بدل دے گا جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فصیح صاحب کی موت کی خبر ایسے تھی جیسے پورے گھر کی بنیاد ہل گئی ہو۔ وہ مرد جو برسوں سے نائزہ کا واحد سہارا تھا، جو ہر مشکل وقت میں ڈھارس دیتا تھا، جو بیرون ملک بزنس سنبھال کر گھر کو محفوظ رکھتا تھا، وہ یکدم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نائزہ کے ہاتھ سے فون پھسل کر نیچے گرا اور وہ خود بھی گرنے والی تھی کہ دانیال نے بروقت انہیں تھام لیا۔ ان کے چہرے کی رنگت ایک لمحے میں سفید پڑ گئی تھی، جیسے جسم سے ساری طاقت نکل گئی ہو۔ وہ ہانپتی ہوئی بس یہی کہہ رہی تھی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا میرے فصیح۔ دانیال نے کبھی کسی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً پانی لے کر آیا، لیکن نائزہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پانی پکڑا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دانیال نے ان کا دوپٹہ درست کیا اور آہستگی سے کہا، بیگم صاحبہ اللہ صبر دے گا، ابھی ہم ہسپتال چلتے ہیں، آپ ہمت کریں، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ مگر ان کی حالت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ صرف فصیح کا نام بار بار دہرا رہی تھی، جیسے دل یقین کرنے سے انکار کر رہا ہو۔ اس نے انہیں بہت نرمی سے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔
راستہ اسپتال تک زیادہ لمبا نہیں تھا، مگر دانیال کے لیے ایک ایک لمحہ بوجھ بن کر گزر رہا تھا۔ وہ بار بار ریئر ویو مرر میں دیکھتا کہ کہیں بیگم صاحبہ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور ہاتھ پیٹ پر رکھے کانپ رہے تھے۔ دانیال نے آہستہ سے کہا، بیگم صاحبہ، آپ کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہے، مگر آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ بچے کے بارے میں سوچئے، وہ آپ کی ضرورت ہے۔ نائزہ نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سر ہلایا، مگر آنکھوں میں خوف تھا۔ ہسپتال پہنچ کر تصدیق ہو گئی، فصیح صاحب واقعی دل کے دورے سے انتقال کر چکے تھے۔ جبکہ نائزہ نے شوہر کی لاش کو دیکھا تو ایک لمحے میں ان کے قدم جواب دے گئے۔ ان کے وجود سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، فصیح، مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ دانیال نے سر جھکا لیا۔ اس نے کبھی کسی عورت کا ایسا ٹوٹ جانا نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان کے قریب کھڑا رہا، انہیں گرنے نہیں دیا، اور جب ڈاکٹر نے انہیں کمرے سے باہر آنے کو کہا تو دانیال ہی وہ بازو تھا جس پر وہ ٹیک لگا کر چلتی رہی۔ اگلے 3 دن گھر ماتم میں ڈوبا رہا۔ دور دور سے عزیز آئے، تعزیت ہوئی، قرآن خوانی ہوئی، مگر جو ہی تیسرے دن کی فاتحہ ختم ہوئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ گھر جو کبھی روشنیوں اور میزبانوں سے بھرا رہتا تھا، یکدم سنسان ہو گیا۔ دیواریں ویران نظر آنے لگیں، کمروں میں گونجنے والی آوازیں پھر خاموش ہو گئیں، اور نائزہ کے قدموں کی ہلکی آہٹ بھی بجھتی ہوئی کلی کی طرح کمزور ہو گئی۔ اب اس گھر میں صرف 3 لوگ رہ گئے تھے، نائزہ جو اب ایک اکیلی حاملہ بیوہ تھی، دانیال جو اچانک اس گھر کا واحد سہارا بن چکا تھا، اور سارا گھریلو ملازمہ جو جتنا کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ دن رات کے اوقات بدل گئے تھے۔ نائزہ راتوں کو جاگ کر روتی اور کبھی کبھی خود کو روکنے کی کوشش کرتی، مگر پھر بھی آنسو بے اختیار بہہ نکلتے۔ کبھی وہ اپنے شوہر کی تصویر کو سینے سے لگا کر کہتی، تم کیوں چلے گئے؟ میں کیسے اکیلی یہ سب سہوں گی؟ ان کی آواز میں وہ ٹوٹا پن تھا جسے سن کر دانیال کا دل بار بار بوجھل ہو جاتا۔ وہ اکثر رات کے آخری پہر میں لابی میں بیٹھا انہیں سنتا رہتا۔ کبھی وہ ہچکیوں سے روتی، کبھی بچے کو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتی، بیٹا، بابا تمہیں دیکھ بھی نہ پائے۔ دانیال کئی بار دروازے تک آ کر واپس لوٹ جاتا۔ وہ ان کی تکلیف کو محسوس بھی کرتا اور ادب کے باعث اندر جانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ایک رات جب نائزہ کی سسکیاں کچھ زیادہ بلند ہو گئیں، دانیال نے ہمت پکڑی اور آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ بیگم صاحبہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اندر سے بہت کمزور آواز آئی، دانیال، مجھے لگتا ہے میں ٹوٹ رہی ہوں۔ دانیال نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا، آپ کے ٹوٹنے سے یہ بچہ بھی ٹوٹ جائے گا بیگم صاحبہ۔ آپ مضبوط رہیے، میں ہر لمحہ یہاں ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ یہ پہلا جملہ تھا جس نے نائزہ کے اندر کچھ روشن کیا۔ شاید انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ انسان صرف رشتہ داروں سے نہیں، سہاروں سے بھی زندہ رہتا ہے۔ اور اس وقت دانیال وہ سارا سہارا تھا جس پر وہ کھڑی تھی۔ اگلے دنوں میں دانیال نے نہ صرف گھر سنبھالا بلکہ نائزہ کی تندرستی، ان کی خوراک، ان کے کمزور وجود، سب پر وہ ایسے توجہ دینے لگا جیسے وہ اس گھر کا ملازم نہیں بلکہ کوئی قریبی فرد ہو۔ وہ ہر لمحہ ان کے آس پاس رہتا، مگر احترام کی حدود کو کبھی نہیں توڑتا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہی لمحات آنے والے وقت میں ان دونوں کی زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے جائیں گے جہاں دل اور تقدیر دونوں فیصلہ کرنے والے ہوں گے۔ فصیح صاحب کے انتقال کے بعد گھر کا سکوت مزید گہرا ہو گیا تھا۔ ہر کمرہ جیسے ویرانی کی گواہی دے رہا تھا۔ نائزہ زیادہ تر اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی رہتی، کبھی ہاتھ پیٹ پر رکھتی، کبھی شوہر کی تصویر کو دیکھتی، اور کبھی خالی خلا میں نظریں جمائے بیٹھی رہتی، جیسے اپنے ہی اندر کہیں کھو گئی ہوں۔ دانیال آہستہ آہستہ ان کی عادتوں، ان کے درد اور ان کے کمزور لمحوں کو پہچاننے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے زخم چھپے ہوئے ہیں اور اس خاموشی میں کتنی صدائیں ہیں۔ ایک دوپہر نائزہ لان کے کونے میں موجود سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھی تھی۔ دھوپ درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر ان پر پڑ رہی تھی۔
ان کے ہاتھ تھوڑے لرز رہے تھے، شاید کمزوری سے، شاید تھکن سے، شاید تنہائی کے بوجھ سے۔ دانیال نے انہیں دور سے دیکھا اور دل میں ایک انجانی بے چینی محسوس کی۔ وہ احترام کے ساتھ چند قدم پیچھے کھڑا رہا، مگر نائزہ نے دھیرے سے آواز دی، دانیال، ادھر آؤ۔ وہ آہستہ سے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نائزہ نے کچھ لمحے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی، وہی شرافت اور وہی یقین کا نور تھا جس نے پچھلے مہینوں میں اسے بارہا سہارا دیا تھا۔ بیٹھو، نائزہ نے آہستہ سے کہا۔ دانیال فوراً مشکل میں پڑ گیا۔ اس نے کبھی بیگم صاحبہ کے سامنے بیٹھنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ جی جی بیگم صاحبہ، یہاں بیٹھ جاؤں؟ نائزہ ہلکے سے مسکرائیں۔ میں حکم نہیں دے رہی، بس کہہ رہی ہوں بیٹھ جاؤ۔ دانیال، میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی۔ دانیال نے آہستگی سے بینچ کے کنارے پر بیٹھ گیا، جیسے کسی مقدس مقام پر بیٹھ رہا ہو۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے چند لمحے گزرے۔ ہوا پتے ہلا رہی تھی اور فوارے کا پانی ہلکی آواز میں بہہ رہا تھا، مگر دلوں کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ آخر کار نائزہ نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جسے وہ کئی دنوں سے سینے میں دفن کیے بیٹھی تھی۔ دانیال، اگر میں تم سے کچھ کہوں تو کیا تم برا مان جاؤ گے؟ دانیال نے فوراً کہا، نہیں بیگم صاحبہ، آپ کے ہر لفظ کی عزت ہے میرے لیے۔ نائزہ نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما، جیسے وہ ایک بڑی بات کہنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہوں۔ دانیال، وہ رکی، سانس بھاری تھی۔ میں بہت اکیلی ہوں، بہت زیادہ۔ دانیال نے نظریں جھکا دیں۔ نائزہ نے دھیرے سے کہا، پھنسی کے بعد میرا کوئی نہیں رہا، اور اب میں ماں بننے والی ہوں۔ ایسے وقت میں انسان کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، عزت والا سہارا۔ یہاں دانیال نے پہلی بار کچھ محسوس کیا، الفاظ نہیں، دل کی لرزش۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بیگم صاحبہ؟ نائزہ نے نظریں اٹھا کر پہلی بار سیدھا دانیال کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ خود بھی کانپ گئیں۔ اگر تم چاہو، اگر تم راضی ہو، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ دانیال کا جسم جیسے سن ہو گیا۔ اس نے کئی بار پلکیں جھپکیں کہ شاید وہ غلط سن رہا ہو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے، اور اس کے لیے ایک لمحے کو بھی بولنا مشکل ہو گیا۔ نائزہ نے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں میری عمر زیادہ ہے، میں جانتی ہوں میرا بچہ پھنسی کا ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ لوگ باتیں کریں گے، مگر میرا دل نہیں راضی ہوتا کہ اس اکیلے پن میں کسی اور پر بھروسہ کروں۔ دانیال، تم نے مجھے سہارا دیا، میری عزت رکھی، میری مشکلوں میں میرے ساتھ کھڑے رہے۔ میں تمہیں زبردستی نہیں کہہ رہی، مگر اگر تم چاہو تو میں اپنا باقی کا سفر تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ دانیال نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، پھر کچھ پل خاموش بیٹھا رہا، پھر بہت نرمی سے کہا، بیگم صاحبہ، آپ نے مجھے اپنے قریب سمجھا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ جیسی باعزت خاتون میرے بارے میں ایسا سوچیں گی، مگر اگر واقعی یہ آپ کی خواہش ہے، دل کی خواہش، تو میں کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ نائزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ سچ؟ جی، دانیال نے آہستہ سے کہا، اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ اگلا لمحہ دونوں کے لیے عجیب تھا، غیر حقیقی مگر سچ۔ نائزہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستگی سے کہا، میں تمہاری زندگی بہتر بنا سکتی ہوں، تمہارے والدین کا سہارا بن سکتی ہوں، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو ایک ایسا باپ ملے جو سچا اور دیانت دار ہو، اور وہ تم ہو دانیال۔ دانیال کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا، بیگم صاحبہ، میں کبھی آپ کا مان نہیں توڑوں گا۔ اس لمحے تقدیر کا وہ دروازہ کھل چکا تھا جس نے دونوں کے دلوں کو ایک ایسی ڈوری سے باندھ دیا تھا جو عمر، حیثیت، وقت، سب حدوں سے بلند تھی۔ نکاح کا فیصلہ ہونے کے بعد گھر کے اندر ایک خاموش مگر گہری تبدیلی آ گئی تھی، جیسے فضا میں کوئی نرمی، کوئی سکون، کوئی نئی روشنی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی ہو۔
نائزہ کا دل کئی دفعہ دن میں پہلی بار ہلکا محسوس ہوتا۔ ان کے اندر ایک اعتماد سا پیدا ہو گیا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں تھیں۔ دانیال بھی اب اپنے کمرے میں بیٹھ کر اکثر سوچتا رہتا کہ زندگی نے کس موڑ پر اسے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ گاؤں کا غریب لڑکا تھا تو دوسری طرف ایک باعزت خاندان کی سربراہ بننے والی عورت نے اس کے ہاتھ میں اپنا مستقبل رکھ دیا تھا۔ وہ حیران بھی تھا، شکر گزار بھی اور کچھ خوفزدہ بھی، مگر سب سے بڑھ کر اس کے دل میں ایک سنجیدہ ذمہ داری پیدا ہو چکی تھی۔ نکاح کا دن سادگی سے آیا۔ گھر کے پچھلے حصے میں چھوٹا سا انتظام کیا گیا، چند گواہ، ایک مولوی صاحب اور خاموش سا ماحول۔ نائزہ ہلکے رنگ کی شلوار قمیض میں تھی، سر پر دوپٹہ، پیٹ نمایاں، مگر چہرے پر ایک عجیب محبت اور وقار۔ دانیال سامنے بیٹھا تھا، سفید لباس میں، مگر ہاتھوں میں ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ مولوی صاحب نے کلمات پڑھے، گواہوں نے قبول ہے کی تصدیق کی، اور دانیال نے گہری سانس کے ساتھ کہا قبول ہے۔ یہ لفظ جیسے نائزہ کے سارے درد کو کسی ایک لمحے میں دھو گئے۔ ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس میں اللہ نے دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ باندھ دیا تھا جس کا نہ انہوں نے کبھی سوچا تھا، نہ دنیا سوچ سکتی تھی۔ دو مختلف دنیاؤں، دو مختلف عمروں، دو مختلف زندگیوں کے راستے ایک ہی مقام پر آ کر مل گئے تھے۔ نکاح کے بعد دانیال کو پہلی بار وہ کمرہ دکھایا گیا جس میں نائزہ رہتی تھی۔ وہ کمرہ پہلے دن سے زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ نائزہ نے آہستہ سے کہا، اب یہ کمرہ صرف میرا نہیں، ہمارا ہے۔ لیکن تم پر کوئی زبردستی نہیں، تمہاری جگہ ہمیشہ تمہاری مرضی ہے۔ دانیال نے احترام سے سر جھکایا۔ میں آپ کی عزت کرنا جانتا ہوں بیگم صاحبہ، آپ بے فکر رہیں۔ نکاح کے اگلے دن سے دانیال کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ اب وہ گھر کا بھی حصہ تھا اور نائزہ کی دیکھ بھال کا مرکز بھی۔ وہ ناشتہ بنواتا، دوا دینے کا وقت دیکھتا، ہسپتال کے اپائنٹمنٹ نوٹ کرتا اور رات کو دیر تک جاگ کر دیکھتا کہ کہیں نائزہ کو چکر یا درد نہ ہو۔ نائزہ کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کی زندگی میں کوئی ہے جو صرف ان کا ہے، جو ان کے لیے موجود ہے، ان کے لیے جاگتا ہے اور ان کی ہر ضرورت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر پوری کرتا ہے۔ ان تعلقات میں محبت ابھی تک بہت خاموش تھی، کوئی اظہار نہیں تھا، کوئی الفاظ نہیں تھے، مگر دونوں کے دلوں میں ایک نرم سا احساس جڑ پکڑ رہا تھا۔ نائزہ کبھی کبھی لان میں بیٹھی بچے کی ککس محسوس کرتی اور ان کی نظریں خود بخود دانیال کو تلاش کرتی۔ دانیال کبھی گاڑی صاف کرتے ہوئے چرخی کی آواز پر چونکتا، کیونکہ اس کے دل میں اب گھر کی ہر آواز اہم ہو گئی تھی۔ ایک شام نائزہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ سے کہا، دانیال، لگتا ہے بچہ حرکت کر رہا ہے۔ دانیال فوراً قریب آیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کا ملا جلا رنگ تھا۔ وہ ادب سے کچھ دور کھڑا رہا، مگر دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نائزہ نے مسکرا کر کہا، یہ تمہارا بھی ہے، تمہاری ذمہ داری، تمہاری امانت۔ دانیال نے پہلی بار دل میں ایک باپ والی سرشاری محسوس کی۔ وہ خاموشی سے بولا، اللہ اسے سلامت رکھے بیگم صاحبہ، میں کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وقت گزرتا گیا، نائزہ کا پیٹ بڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی دانیال کے دل میں محبت بھی۔ وہ انہیں کبھی بیگم صاحبہ کہہ کر پکارتا، مگر الفاظ میں وہ نرمی ہوتی جو صرف ایک خلوص بھرے دل سے نکلتی ہے۔ نائزہ کبھی کبھی دیر تک دانیال کو دیکھتی رہتی۔ اس کی معصومیت، اس کی خاموش وفاداری، اس کی محنت اور اس کا خلوص، یہ سب انہیں اندر تک چھو لیتا۔ وہ سوچتی کہ شاید اللہ نے ان کی تنہائی پر اس خوبصورت رشتے کے ذریعے رحم کیا ہے۔ رات کے وقت اکثر نائزہ بیڈ کے کنارے بیٹھی بچی کی دھڑکن محسوس کرتی رہتی اور دانیال کمرے کے دروازے کے قریب بیٹھ کر خیال رکھتا کہ کہیں انہیں طبیعت میں کوئی خرابی محسوس نہ ہو۔ کبھی وہ آہستہ سے پوچھتی، تم صبر سے میرا ہر حال برداشت کر لیتے ہو، تھکتے نہیں؟ دانیال مسکرا کر کہتا، یہ سب میرے لیے ثواب ہے بیگم صاحبہ، آپ کی خدمت میرا فرض بھی ہے اور عزت بھی۔ ایک رات نائزہ نے دانیال کو بلا کر کہا،
دانیال، اگر میں کچھ کہوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ جی کبھی نہیں، نائزہ نے دھیرے سے کہا۔ ان دنوں میں نے تمہارے ساتھ رہ کر یہ سمجھا ہے کہ کبھی کبھی رشتہ دل سے بنتا ہے، عمر سے نہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے تمہیں مجھے دیا۔ تم نے میرا دکھ، میرا خوف، میری کمزوری سب کو سہارا دیا ہے۔ دانیال نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں وہی خاموش شکر گزاری تھی، وہی محبت جو بھی الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ ان لمحوں میں گھر کی در و دیوار بھی گواہ بن رہے تھے کہ تقدیر دو لوگوں کو کس خوبصورتی سے ایک دوسرے کے قریب لے آئی ہے۔ ان لمحوں میں گھر کے در و دیوار بھی گواہ بن رہے تھے کہ تقدیر دو لوگوں کو کس خوبصورتی سے ایک دوسرے کے قریب لے آئی ہے، ایسے قریب کہ اب جدائی کا تصور بھی ناممکن لگنے لگا تھا۔ بیٹی کی پیدائش نے اس گھر کے اندر وہ خوشبو بھر دی تھی جس کی کمی برسوں سے تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں جب ننھی سی بچی نے پہلی بار رونا شروع کیا، دانیال کے دل میں ایک ایسی سرشاری دوڑ گئی جسے لفظوں میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے ہاتھوں میں ایک نوزائیدہ کو اٹھایا۔ اس کی نرم سی جلد، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، بند آنکھیں اور ہلکے ہلکے سانس، یہ سب دانیال کے دل پر ایک ایسا نقش چھوڑ گئے کہ وہ ہر لمحہ ہمیشہ کے لیے اس کی روح میں اتر گیا۔ نائزہ جب آپریشن کے بعد ہوش میں آئیں، ان کی آنکھیں کمزور تھیں مگر ان میں عجیب سی روشنی تھی۔ انہوں نے دانیال کو بچی اٹھائے دیکھا تو آہستہ مسکرا دیں۔ دانیال، یہ ہمارے گھر کی رحمت ہے۔ دانیال نے جھک کر نرم آواز میں کہا، اللہ اس کو سلامت رکھے بیگم صاحبہ۔ آپ بھی ٹھیک ہیں نا؟ نائزہ نے کمزور ہاتھ سے دانیال کا ہاتھ پکڑا۔ اگر تم نہ ہوتے شاید میں یہ سب برداشت نہ کر پاتی۔ دانیال کا دل بھر آیا۔ اس نے پہلی بار دل کے اندر وہ محبت محسوس کی جو فرض سے آگے بڑھ کر دل کا رشتہ بن جاتی ہے۔ گھر واپسی کے بعد کچھ ہفتے صرف بچی کی دیکھ بھال میں گزرنے لگے۔ نائزہ کمزور تھی، چلنے میں تکلیف، بیٹھنے میں مشکل، مگر دل میں بیٹی کے ہونے کی خوشی نے انہیں سہارا دے رکھا تھا۔ اکثر جب رات کو بچی روتی، دانیال سب سے پہلے اٹھتا، چاہے وہ کمرے میں لیٹا ہو یا لابی میں۔ وہ بچی کو گود میں لیتا، آہستہ آہستہ جھولا دیتا، کبھی پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتا، کبھی اس کو سینے سے لگا کر دل کی دھڑکنوں سے سلانے کی کوشش کرتا۔ سارے ملازم اکثر حیران ہو کر کہتے، بھائی آپ تو اصل باپوں سے بھی زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ دانیال شرمندہ سا مسکرا دیتا، بچی ہے، اللہ کی امانت۔ مگر سچ یہ تھا کہ اس بچے نے دانیال کے دل کو ایسے بھر دیا تھا جیسے برسوں سے وہاں خالی پن تھا۔ ایک دوپہر نائزہ بیڈ پر نیم دراز تھی اور دانیال بیٹی کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ بچی کی ننھی انگلیاں دانیال کی انگلی سے لپٹی ہوئی تھیں اور وہ بار بار اس معصوم چہرے کو دیکھ کر مسکراتا۔ نائزہ نے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، دانیال، تم نے میری بیٹی کو ایسے قبول کیا ہے جیسے وہ تمہاری اپنی ہو۔ دانیال نے دھیرے سے جواب دیا، کیونکہ میرے دل میں یہی جگہ رکھتی ہے بیگم صاحبہ، میں اسے اپنے ہی جیسا سمجھتا ہوں۔ نائزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط دل کے رشتے بناتے ہیں۔ چند ہفتوں بعد نائزہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا، دانیال، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے والدین ہمارے پاس آئیں۔ میں چاہتی ہوں وہ دیکھیں کہ تم نے اپنی زندگی کیسے بدل لی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی پوتی کو گود میں لیں۔ دانیال نے حیرت سے انہیں دیکھا، آپ سچ کہہ رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ ہاں، تم اب میرے شوہر ہو، تمہاری عزت میری عزت ہے، تمہارا خاندان میرے خاندان کا حصہ ہے۔ دانیال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یاد آیا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر آیا تھا، ماں کا روتا ہوا چہرہ، باپ کی تھمی ہوئی سانسیں، بہن کے لرزتے ہوئے ہاتھ، اور آج وہ انہیں اپنے گھر بلانے کی حیثیت رکھتا تھا۔
یہ سب اس کی برداشت، اس کے صبر اور اللہ کی مہربانی کا نتیجہ تھا۔ نائزہ نے اگلے ہی روز انتظام شروع کر دیا۔ ٹکٹ، ویزا، دستاویزات، سب کچھ خود سنبھالا۔ چند دن بعد دانیال ایئرپورٹ پر کھڑا تھا جب اس نے اپنے والد کو ٹیکسی سے اترتے دیکھا اور ماں کو ہاتھوں میں نمی لیے چلتے ہوئے دیکھا تو اس کے قدم خود بخود آگے بڑھ گئے۔ اماں، ابا، اس نے دونوں کو گلے سے لگا لیا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے پتر، تو واقعی بہت بڑا ہو گیا ہے۔ باپ نے فخر سے کہا، تیرا نصیب روشن ہو گیا دانیال۔ گھر آتے ہی نائزہ سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ نیچے اتری، بیٹی کو گود میں اٹھائے۔ انہوں نے محبت سے بچی دانیال کی ماں کے ہاتھ میں دی۔ امی جی، یہ آپ کی پوتی ہے۔ دانیال کی ماں سسکتے ہوئے بولی، اے میری گڑیا، اور وہ اسے چومتی جاتی، روتی جاتی۔ باپ بار بار دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، اللہ نے تجھے رزق بھی دیا، عزت بھی دی، اور یہ خوشی بھی۔ وہ گھر جو کبھی ویران تھا آج رونقوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہنسی، دعائیں، محبت اور بچی کی کھنکھناتی آوازیں، ہر چیز جیسے نور بن گئی تھی، اور دانیال ایک کونے سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، یا اللہ، تو نے مجھے کس مقام پر پہنچا دیا۔ دانیال کے والدین کی واپسی کے بعد گھر میں ایک نئی نورانیت سی پھیل گئی تھی۔ نائزہ کی بچی اب 2 مہینے کی ہو چکی تھی، اور ہر دن اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ معصوم، پہلے سے زیادہ پیارا لگنے لگتا۔ دانیال اسے گود میں لے کر کبھی کمرے میں ٹہلتا، کبھی لان میں لے جاتا۔ نائزہ دور سے یہ مناظر دیکھتی تو ان کے دل میں عجیب سی سکون کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ وہ حیران تھی کہ ایک نوجوان لڑکا جو کبھی ان کا ملازم تھا، آج ان کی بچی کے لیے باپ کی طرح جان دے رہا تھا۔ ایک رات جب ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی اور موسم میں خوشگوار ٹھنڈک تھی، نائزہ بیڈ پر نیم دراز تھی اور دانیال بچی کو تھپک کر سلانے میں مصروف تھا۔ بچی کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ جب وہ مکمل سو گئی تو دانیال نے نرمی سے اسے جھولے میں لٹا دیا۔ اس نے آہستہ سے چادر درست کی اور پھر بیٹھ کر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ نائزہ یہ سب کچھ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری محبت مجھے ہر دن حیران کرتی ہے دانیال۔ دانیال نے نرمی سے کہا، یہ بچی اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت سے محبت کرنا تو انسان کی فطرت ہے بیگم صاحبہ۔ نائزہ نے پہلی بار مسکرا کر کہا، تم اب مجھے بیگم صاحبہ مت کہا کرو، میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے نائزہ کہہ کر پکارا کرو۔ دانیال ہچکچایا، عادت ہے، وقت لگے گا۔ نائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، عادت بدلی جا سکتی ہے اگر دل چاہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے درمیان کی وہ باریکی جو کبھی فاصلے جیسی لگتی تھی، وہی کسی بارش کی بوند کے ساتھ بہہ گئی۔ اب یہ رشتہ صرف ذمہ داری نہیں رہا تھا، اس میں ایک خاموش مگر گہری محبت جنم لے چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، نائزہ کی صحت بہتر ہوتی گئی، بچی اب مسکرانے لگی تھی، گھر کے کمروں میں اس کی کھلکھلاہٹ گونجنے لگی تھی۔ نائزہ بھی پہلے سے زیادہ مطمئن، زیادہ مضبوط نظر آنے لگی۔ وہ اب پہلے والی اداس بیوہ نہیں تھی، وہ اب ایک بیوی، ایک ماں اور ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ ایک دوپہر نائزہ لان میں بیٹھی تھی جب انہوں نے دانیال کو اپنے والدین سے فون پر بات کرتے سنا۔ اماں، آپ لوگ پریشان نہ کریں، میں جلدی پاکستان آؤں گا، نائزہ اور بچی بھی ساتھ ہوں گی، انشاءاللہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ نائزہ کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید یہی وہ گھریلو زندگی ہے جس کا خواب انہوں نے کبھی دیکھا تھا، ایک ایسا گھر جہاں محبت، سکون اور وفاداری ہو۔ اسی شام نائزہ نے دانیال کو اپنے پاس بلایا۔ دانیال، میرے دل میں ایک بات ہے، اگر اجازت ہو تو کہوں؟ دانیال فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ جی کہیں۔ نائزہ نے دھیرے سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم کاروبار سنبھالو، فصیح کے بزنس کا ایک بڑا حصہ۔ میں چاہتی ہوں وہ تمہارے ہاتھوں میں ہو، تم امانت دار ہو، محنتی ہو، اور تم ہی وہ شخص ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتی ہوں۔ دانیال جیسے چونک سا گیا۔ میں کیسے؟ بیگم، میرا مطلب نائزہ، یہ سب بہت بڑا ہے۔ نائزہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ دانیال، فصیح کو ہمیشہ مخلص لوگ پسند تھے، اور اگر آج وہ ہوتے تو تمہیں وہی اعتماد دیتے جو میں دے رہی ہوں۔
تم میرے شوہر ہو، اس گھر کے سربراہ ہو، یہ فیصلہ تمہارے حق میں ہے، میرے نہیں۔ دانیال کے دل میں پہلی بار وہ مقام روشن ہوا جسے عزت کہتے ہیں۔ اس نے آہستگی سے کہا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ وقت بدلتا گیا۔ ایک مہینے کے اندر اندر دانیال نے فصیح صاحب کے دفتر کا نظام سنبھال لیا۔ اس کی سادگی، ایمانداری اور محنت دیکھ کر دفتر کے پرانے ملازمین تک حیران رہ گئے۔ سب اسے عزت دینے لگے جیسے وہ برسوں سے اس جگہ کا حصہ ہو۔ گھر میں نائزہ کا دن ہر دن دانیال کی مزید قریب ہونے لگا۔ وہ اس کے اندر وہ مردانگی، وہ تحفظ، وہ خلوص دیکھ رہی تھی جو برسوں سے انہیں ترسائے رکھتا تھا۔ جب کبھی دانیال بچی کو گود میں لے کر اسے سہنے پنجابی لہجے میں لوریاں دیتا تو نائزہ کے دل کی محبت کی ایک نرم لہر اٹھ جاتی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان نارنجی روشنی میں نہایا ہوا تھا، نائزہ نے دانیال کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے کہا، دانیال، کبھی کبھی لگتا ہے اللہ نے تمہیں میرے دکھ کو بھرنے کے لیے بھیجا تھا۔ دانیال مسکرا کر بولا، نہیں نائزہ، اللہ نے آپ کو میرے نصیب میں لکھا تھا۔ آپ نے مجھے زندگی دی ہے، عزت دی ہے، اور یہ بچی، اس نے میرے دل کو مکمل کر دیا ہے۔ نائزہ نے سر دانیال کے کندھے پر رکھ دیا۔ بچی لان میں جھولے میں ہنس رہی تھی، ہوا نرم تھی، شام کا منظر پرسکون تھا، اور اس خاموش ماحول میں دانیال نے آہستہ سے وہ الفاظ کہے جس کا نائزہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی، نائزہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں، تکمیل کے تھے۔ انہوں نے دانیال کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر کہا، اور میں بھی۔ یوں وہ گھر جو کبھی ویرانی کا مسکن تھا، آج محبت، سکون اور مکمل ہونے کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ ایک نئی زندگی جو قسمت نے خود ان دونوں کے ہاتھ میں تھمائی تھی، اپنے مکمل اور خوبصورت اختتام کو پہنچ چکی تھی۔